नाज़रीन, सियासत पाकिस्तान हुकूमत की हो या मसीही अदारों की, वो जहाँ भी होती है, अदारों के अंदर हो या दूसरे मामलात में हो, किसी न किसी तरीके से नज़र आ जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर अचानक से एक नाम जाहिर हुआ, एमरिक जोसेफ, जो कि चेयरमैन के नाम पर उनकी पोस्टें लगाई गई, सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया। वो कैसे बने? क्योंकि गुजरांवाले असेंबली की अगर बात करते हैं तो उनकी जो चेयरमैन है रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और ये हकीकत क्या है, ये पोस्टें कैसे लगी, इसकी हकीकत क्या है, जानने के लिए अब यहाँ पर मौजूद हैं। ये नाम अचानक से सामने आ जाना, असल में हकीकत क्या है? क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ साजिद, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ये सर अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें आ जाना। थैंक यू आपके आने के लिए। और पास में भी आप इसी तरह से बड़ी मेहनत से और सच्चाई के साथ जी जी करते हैं न्यूज़ शेयरिंग। तो अभी जो मैंने चंद दिन पहले मैंने भी अचानक ये खबर सुनी, सोशल मीडिया पे सुनी, क्योंकि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर है। और उसका चेयरमैन मैं हूँ। ये हमारा तो मार्च में इजलास होता है जब ये डिसाइड हो जाता है। तो अचानक से ये नाम आना हमारे लिए भी थोड़ा सा हैरत का बायस था। और अगरचे उसके हालात तो हमें समझ आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर कुछ मामलात ऐसे थे जो चंद लोगों के लिए सूटेबल नहीं थे। मिसाल के तौर पे हमारे एक बोर्ड मेंबर पादरी साबर गुल साहब, उनका जो फेक डिग्री का केस बड़े अरसे से चला आ रहा था, और उसको फिर इवेंचुअली बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने फैसला किया कि चूंकि बार बार फेक डिग्री केस सामने आता है और हल भी नहीं हो रहा, और ये सेमिनरी के बोर्ड के लिए बहुत बदनामी का बायस भी है कि जिस इदारे से कोई डिग्री ले उसी इदारे की डिग्री जो फ्रॉड से हासिल की। ठीक है। तो इसलिए फिर उनका नाम वापस पीसीपी को भेजा गया, और पीसीपी जो उनका सेंडिंग बॉडी थी, जो उनका चर्च का जो फोरम है, वहाँ पर जब उनका नाम भेजा गया तो उन्होंने यूनानिमसली एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनका नाम बोर्ड से विड्रॉ कर लिया। ठीक है। और उनको ख़त लिखा कि आप मज़ीद किसी एक्शन से बचने के लिए, आपने अगर 1991 में आपने एडमिशन लिया सेमिनरी के उसको एमए कह लें, एमडी प्रोग्राम कहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि बीए की डिग्री होना लाजमी। उसमें इन्होंने जो बीए की डिग्री पेश की वो फेक डिग्री थी। और जब एग्जीक्यूटिव ने दरियाफ्त करना चाहा जो प्रिंसिपल साहब उनसे भी कि आपके पास वो रिकॉर्ड होंगे जब इन्होंने एडमिशन लिया तो वो फाइल हमें दें, तो उन्होंने इसको प्रोड्यूस नहीं किया। तो आखिरकार उनका नाम जो था वो बोर्ड से रिमूव हो गया। और उसी वक्त से जो उनका रद्द-ए-अमल था, रिएक्शन था, उससे हमें समझ आ रही थी कि ये कुछ ऐसा काम ज़रूर करेंगे कि जिससे बोर्ड का हर्जिया नुकसान हो। ठीक है। और उसके साथ जो प्रिंसिपल साहबा थी उनका भी सपोर्ट, उन्होंने इस फैसले के बावजूद कि एग्जीक्यूटिव ने उनका नाम वापस लिया, पीसीपी ने वापस लिया, वो इंसिस्ट करती रही कि नहीं ये बोर्ड पे हैं, और उनके लिए उन्होंने फाइट करना भी शुरू किया। बहुत से हमारे बोर्ड मेंबर्स थे वो उन हालात से थोड़े फ़िक्रमंद भी थे जो कशीदगी का आलम इख्तियार करते जा रहे थे। तो इसलिए हमारे बोर्ड के 5 बड़े मोअत्तर अरकान ने, जो हमारे आइन में एक शिक मौजूद है, मुझे एक ख़त लिखा कि बतौर चेयरमैन मैं बोर्ड का इजलास बुलाऊं। ठीक है। और कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं करने वाले जो सेमिनरी के हालात को ख़राब कर रहे हैं, उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि चेयरमैन ऐसी जब एप्लीकेशन आती है तो उसके बाद इजलास बुलाता है, और इसके लिए 10 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होता है। इजलास से पहले? इजलास से कम 10 दिन पहले नोटिस भेजना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो मैंने 10 दिन का जो रिक्वायरमेंट थी पूरा करते हुए मीटिंग का नोटिस भेज दिया, और मीटिंग की डेट मुकर्रर की 4 जनवरी।
2025. اور 4 جنوری میں کے سے 2 دن پہلے پرنسپل صاحبہ نے اور صابر صاحب نے مل کے کچھ اور لوگوں کو بلایا. رات کے وقت ان کے گھر کے باہر گاڑیاں چھڑیاں دیکھی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ وزٹر آئے ہوئے ہیں. تو اگلے دن ہم نے سنا کہ جو اس وزٹ میں ایمرک صاحب جو ہیں وہ نئے سیمنری کے بورڈ کے چیئرمین بن گئے. نہ چیئرمین کو پتہ ہے، نہ وائس چیئرمین کو پتہ ہے، نہ خزانچی کو پتہ ہے، نہ یعنی کہ جو بورڈ ممبرز آلریڈی بورڈ بنا ہوا اس کو کسی کو نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا. اور اس کی تو اجلاس 4 تاریخ ہونا تھا. تو یہ ایک سازش تھی، ایک بڑا خطرناک کھیل تھا جو سیمنری کے ساتھ کھیلا گیا. سو کالڈ ذمہ دار لوگ اس میں شامل ہیں، ان سے کبھی ذرا کسی فورم پہ تو بات ہوگی ان سے، لیکن وہ اس کا حصہ بنے اور انہوں نے ایک اس اجلاس کی کارروائی چھاپ کر رجسٹریشن لینے کی بھی کوشش کی. لیکن جو بورڈ کے آپ کے نیچے جو ممبرز ہیں وہ اس اجلاس میں تھے؟ نہیں تھے. اس میں کوئی ایک بندہ؟ اس میں تین لوگ تھے. اچھا. نوشین خان جو کہ پرنسپل ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 اور لوگ تھے. اس کے علاوہ ہمارا بورڈ تو 18 لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. پھر اس اجلاس کے جو منٹ جب سامنے آئے، کاروائی انہوں نے بنائی تھی سامنے آئی، تو اس میں پتہ چلا کہ پرنسپل صاحبہ نے اجلاس بھی خود بلا لیا، جو کہ آئینی طور پر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس اجلاس میں چیئرمین، وائس چیئرمین، خزانچی اور سارے بورڈ ممبرز کو بھی انہوں نے ریموو کر دیا. ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ہاں، جھاڑو پھیر دیا نہیں، اصل میں اپنی طرف سے. جو یہ جو پرنسپل ہے نوشین ابھی سیٹ پہ ہیں. پرنسپل جو ہے وہ جب اس کو بورڈ ہائر کرتا ہے تو ان کو تنخواہ دار ایک ملازم کے طور پہ ہائر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب پرنسپل بن جاتے ہیں تو پھر اندر تھوڑا ایسا احساس آتا ہے کہ جی میں کسی کا ملازم نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی تو آپ ملازم ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے. ٹھیک ہے. تو جب بورڈ اپوائنٹ کرتا ہے تو بورڈ اتار بھی سکتا ہے. تو اس طرح جب 4 تاریخ کو ہمارا اجلاس، جو کہ کالڈ اجلاس تھا، جو آئین کے مطابق بلایا گیا تھا، وہ ہوا. اور اس اجلاس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا، اب یہ انتہا ہو گئی اور اب وقت ہے کہ میڈم نوشین خان سے درخواست کی جائے کہ اب آپ کو فارغ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے فرائض سے ان کو سبکدوش کیا گیا. ان کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک اور شور ڈالتے ہیں کہ فیکلٹی کونسل ایک ہوتی ہماری. ٹھیک ہے. تو فیکلٹی کونسل کے نام پہ بھی وہاں پہ مذاق کیا ہے، کیونکہ 2 لوگ فیکلٹی ہیں، اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی فیکلٹی کونسل ہمارے ساتھ ہے. تو یہ سلیم یونس صاحب جی جو ہیں، یہ بھی کچھ زیادہ ہی سرگرم ہو گئے اور انہیں کہنا شروع کر دیا جی کہ دراصل جو فیکلٹی ہے، جو اساتذہ ہے، دراصل سیمنری ان کی ہے اور وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایسے نہیں ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز از اسٹیک ہولڈر. اور اسی طرح سے جو اور نیسیسری ایکشنز تھے اس اجلاس میں لے گئے. لہٰذا بھی نوشین خان صاحبہ جو ہیں وہ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کی پرنسپل نہیں ہیں. ابھی وہ بضد ہے کہ وہ اس پہ رہیں گی، لیکن جو لیگل پروسیجرز ہیں وہ پورے کر رہے ہیں تاکہ ہم. لیکن ایمرک صاحب کو کوئی نوٹس آپ کی طرف سے گیا قانونی طور پر، یا ان کو نوشین کو جو پرنسپل ہیں، بلکہ اب نہیں ہے؟ نوشین خان کو تو ہم نے پولیس کے ساتھ ہمارا میٹنگ تھی، پولیس نے بلایا، وہاں پہ بیٹھے ان سے میٹنگ ہو رہی تھی. ہم انٹیمیٹ کر چکے ہیں کہ وہ پرنسپل نہیں ہے، اور یہ منٹس بھی ان تک پہنچ چکے ہیں ہمارے اجلاس کے. ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے سارے فیصلوں کا. تو اس طرح سے تو کبھی بھی آپ کسی ملازم کو نکال ہی نہیں سکیں گے کہ وہ اپنے دفاع میں نیا بورڈ بنا کے تو اپنے ہائر کرنے والوں کو ریموو کر دیں. ہاں، تو یہ بہت بڑا مذاق ہوا ہے گجرانوالہ سیمنری کے ساتھ، سیمنری کے آئین کے ساتھ. لیکن جو سچائی ہے وہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور سچائی ہی ہمیشہ سرخرو ہوتی ہے. اچھا، اگر سیمنری کی بات کرتے ہیں تو جس طرح وہاں پر کچھ عرصہ پہلے کرپشن کی بھی بات نکلی، اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا، کیا یہی وجہ تو نہیں ہے یہ آپ کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے وہاں پر؟ یہ صابر صاحب کو جب بورڈ سے فارغ کیا گیا ہے تو اس کے بعد اچانک سے
یہ جو بلڈنگ وہاں بن رہی تھی اس کے ساتھ جڑے جو لوگ الزامات تھے وہ اچھا. سامنے آنا شروع ہو گئے. یہ بلڈنگ بڑے گڈ فیتھ میں بنائی گئی ہے اور ابھی بنی نہیں ہے, ابھی مکمل ہوگی. کچھ لوگوں انہوں نے میڈیا میں کچھ باتیں بھیج دی, میڈیا کے لوگ مجھے ملنے آ گئے, تو میں نے کہا جی اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب یہ بلڈنگ بن جائے گی تو جو اس کے ڈونرز ہیں اور جس طرح سے اسپینڈ ہوا ہے وہ سارے کا سارا ہم پبلش کریں گے, باقاعدہ اس کی بلڈنگ کی ڈیڈیکیشن کریں گے اور جس کا جو سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے. ابھی وہ ادھوری بلڈنگ ہے, اس کو پورا ہونے دیں. تو لیکن یہ ایک بڑا پلانڈ ایک ایلیگیشن تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے جو آفس کی جو اس وقت کی ریکگنائز ایک اکاؤنٹس آفیسر تھی جو 5 سال سے اکاؤنٹس چلا رہی تھیں, میڈم نشین نے ان کو نکال دیا, بڑے ان پروفیشنل وے میں نکالا. ان کو نکال کے ان کے دفتر کے تالے چینج کر دیے اور چند دن کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں گئیں, وہاں سے انہوں نے دفتر کے اندر جو فائنینشیل ریکارڈز تھے سارے نکالے اور پادری صاحب اور گل صاحب کے گھر بھیج دی. تو بار بار ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ صاحب اور گل صاحب نے گجرانوالہ سیمنری کے فائنینشیل ریکارڈز چوری کیوں کیے اور ان کے گھر کیسے پہنچ گئے. یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور اس کی گواہیاں بھی ہمارے پاس. ان کے خلاف تو پھر قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح یہ اداروں سے. ہاں جی, تو جو ہمارا پرنسپل کے ساتھ ہمارے کویسچنز تھے وہ یہی تھے کہ آپ اس چیز کو کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, کس طرح سے سیمنری کے ریکارڈ صابر گل کے گھر پہنچ گئے اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد سے مارچ اپریل سے لے کے آج تک ایز چیئرمین مجھے نہیں پتا کہ سیمنری کے فائنینسز کیسے یوز ہو رہے ہیں, کون یوز کر رہا ہے, کیا خرچ ہو رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے. بار بار نوٹسز بھیجے, میٹنگز بلائی, پرنسپل صاحبہ نہیں ہے. الیجڈ باتیں جو ہیں جی جی وہ الیجڈ باتیں یا جو الزامات ہوتے ہیں وہ ثبوت نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور سچائی جو ہے وہ ہمیشہ کچھ اور ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک بورڈ ہے, منظم بورڈ ہے, جی جی اس کے اوپر 18-19 ممبرز ہیں جو کہ بڑے بڑے چرچز کے پراپر لیڈرز ہیں, اور وہاں پہ آڈٹ رپورٹ آتی ہے, اپروو ہوتی ہے, وہاں پہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی آبجیکشن آپ لائیں بورڈ پہ رکھیں, ٹھیک ہے, آپ نے اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو بتائیں بورڈ کو جی کرپشن ہوئی ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ بورڈ پہ آنا پسند نہیں کرتے, باہر بار شور ڈالنا شروع کرتے ہیں. اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ ایک پراپیگنڈا کریٹ کریں, ٹھیک, آپ لوگوں کے اندر کسی شخص کا پرسیپشن خراب کریں. تو اس میں آپ اتنی بڑی کرپشن کیا دکھا رہے ہیں میرے بھائی کہ پیسہ ریز بھی کیا, وہ سیمنری کے اکاؤنٹ میں بھی آ گیا, اور پھر وہاں سے پرنسپل صاحب کے دستخط سے اسپینڈ بھی ہوا. تو کس کرپشن کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ کسی اکاؤنٹر کے ساتھ بیٹھ کے میرے سے پرنسپل صاحبہ کو میں چیلنج کرتا ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو, اس وقت جو پرنسپل تھیں جو ابھی شور ڈال رہی ہیں, آئی چیلنج ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے تو پروف کریں کہ اس میں کرپشن ہے. جی ناظرین, ساری گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر مجید احمد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سیمنری, تھیولوجیکل سیمنری جو گوجرانوالہ کی. میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ہمارے مذہبی ادارے ہیں وہاں پر اگر انٹرنل میٹر ہیں تو ان کو سوشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ میٹر سوشلزم پہ آئیں گے, لوگوں تک جائیں گے, تو بدنامی اپنے ہی اداروں کی ہو. اگر کسی بھی سیٹ کی اگر بات ہے, اگر کوئی اس سیٹ کے اوپر موجود ہے تو اس کے خلاف مہم چلانا یہ بھی ایک مذہبی طور پر انسانیت نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت یہ کام کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر مذہبی رہنماؤں کی یا مذہبی اداروں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, وہ ہمارے ہی اداروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے وہ کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.